اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. In our previous lecture we concluded the specific characteristics of a research work needed to be carried out for managing the crisis. And in that, we had discussed a number of points in detail. Today, we'll proceed further and we'll see what are the features of a good research work. جو تحقیقی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہونا چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے نہیں ہوتی، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. So we call them features of a good research work. Research work, like anything else, can be good, it can be substandard, it can be wonderful, it can be extraordinary, it can be exemplary. جتنا آپ ان میتھڈس کو، ان کانسیپٹس کو، کیریکٹرسٹکس کو جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس حد تک آپ ان کو سمجھیں گے اور جس حد تک آپ ان کو اپلائی کریں گے، اتنا ہی آپ کا ریسرچ ورک اچھا ہوگا. So we straight come to the features of good research work. ایک اچھا اور معیاری تحقیقی کام جو ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں اور ان پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. If you just have a look towards the slide, the first point of a good research work is research work has a very noble motive. Now remember, the key word in this sentence is noble, and the second is motive. So noble motive means the purpose or the aim, the requirement for which you are carrying out a research work. It must be with some very good cause which may be useful for humanity, for your society, for your nation, for the future, for the generations to come, and it must serve some noble cause. Why we say noble motive? We say noble motive because there are many activities in our life which do not pay us anything. There's just sheer wastage of time. They do not bring any results. They do not assist or help us or guide us in managing the crisis, in managing our problems. So what's the use to waste time on meaningless things which directly or indirectly don't contribute towards management of crisis, management of problems, betterment of the existing situation or set of circumstances, and helpful to create a new set of circumstances that we desire to prevail to benefit our cause. So یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو کسی بے معنی کام کے لیے یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے.
تحقیقی کام انتہائی محنت طلب کام ہے. بہت سے وسائل استعمال ہوتے ہیں، بہت سا وقت استعمال ہوتا ہے، بہت سی افرادی قوت استعمال ہوتی ہے، بہت سے اکوپمنٹ استعمال ہوتے ہیں. فائنانسز از اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو اگر ہم یہ سارا کچھ کسی بے معنی چیز کے لیے استعمال کر دیں گے، most certainly we are not rendering justice to ourselves and to those people who have expectations attached to us. تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے کوئی ریسرچ ورک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک خوبصورت، با مقصد اور کام آنے والا، آئندہ زندگی میں کارآمد ثابت ہونے والا ایک مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا، محض فار فن سیک آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو دیٹ از ناٹ ریئلی اپریشیبل. اینڈ دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ ویئر یو ول گو رانگ. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک نیڈل کو امپروو کرتے رہتے ہیں اینڈ یو اسپینڈ یور ہول لائف ان دیٹ ایکسپرٹیز، دیر از نو یوز آف دیٹ. بڑا ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید، ان کے دور میں ایک شخص ان کے دربار میں گیا تو لوگوں نے کہا جی یہ ماسٹر ہے، ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے جس میں اس نے ماسٹری حاصل کی ہے. He said, what's that mastery? So what did this man do was کہ یہ جو سوئی، نیڈل جس سے آپ کپڑے سیتے ہیں ہاتھ سے، اس نے زمین پہ ایک سوئی گاڑی اور خود 10 میٹر کے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں سے اس نے with his naked eye، بغیر کسی اینک وینک کے، اس وقت تو شاید ہوتی بھی نہیں ہوگی، ایک دوسری سوئی پھینکی تو وہ زمین پہ گڑی ہوئی سوئی کے سوراخ میں جا کے فکس ہو گئی. This mastery and skill was appreciated by all the courtiers. جو جتنے درباری لوگ تھے وہ سارے بہت خوش ہوئے. ہارون رشید نے اسے انعام بھی دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ سارا کچھ ساری زندگی اس انعام کے لیے استعمال کر دی ہے؟ He said yes. انہوں نے کہا کہ اب اس کو 100 کوڑے بھی مارو. So the people were surprised کہ یہ کیا ہوا، ایک لمحے میں تو اس کو انعام مل رہا تھا اور ایک لمحے میں اس کو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا شہنشاہ نے، خلیفہ نے. But the argument which the caliph gave، خلیفہ نے جو اس کا سبب اور ریزن بتائی وہ یہ تھا کہ اس شخص کو رب کائنات نے کیا اہلیت دی تھی اور اس نے کس ناکارہ اور بے مقصد کام کے لیے ساری زندگی برباد کر دی اور اس اہلیت سے کوئی ایسا فائدہ نہیں اٹھایا جس سے انسانیت کو کچھ فائدہ ہوتا اور جس سے ہم ایٹ اے کمرشل، ایٹ اے میسو اسکیل، ایٹ اے لارج اسکیل کچھ بینیفٹ حاصل کر سکتے. Well, this is what is effort in vain. This man must have carried out research to keep its angle, to keep its speed, to keep its weight, to have a sight, to have a line of sight. 101 things were actually a lot of physics is involved in that, lot of skill is involved in that, use of the 5 senses is involved in that, and then he got this mastery, but ultimately it's not paying, it's not beneficial to any human being for that matter. So remember that your aim or your motive is the first thing, and it has to be noble. It has to be noble to serve human being
the society or the problem for which this research has been undertaken. Let's see what's the next point that we have. See towards the slide, and it says scientific and systematic. اب ریسرچ میں جب آپ تحقیقی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں داستان گوئی کام نہیں آتی. وہ جو ایک کانسیپٹ ہمارا چلتا ہے لکھنے میں کام کرنے میں کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، وہ تحقیق کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. اٹس ویری پوائزنس فار دا ریسرچ ورک بیکاز ultimately you have to answer certain questions, have some measures to overcome your crisis, manage your crisis and your problems or the conflicts, whatever is existing. So آپ کو بالکل سائنسی طریقے سے ایک سیدھی لکیر پر ایک واضح راستہ جو آپ نے پہلے چنا تھا اس پہ چلتے ہوئے یہ تحقیقی کام سر انجام دینا ہے، اور یہ ہیپ ہیزٹ مینر میں نہیں. یہ نہیں کہ کبھی آپ نے اس جانب چلنا شروع کر دیا تو کبھی آپ نے اس جانب چلنا شروع کر دیا، کبھی آپ واپس چلنا شروع ہو گئے، کبھی سیدھے پاؤں شروع ہو گئے. دیٹ ول ناٹ ورک. یو ہیو ٹو ڈیزائن، ڈیوائز اینڈ ڈیسائڈ اے سسٹم. And you have to go systematically ایک باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت، باقاعدہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ دیکھ کر کہ کہیں راستے میں آپ اپنے ہدف سے، اپنے مقصد سے، اپنے موٹو سے ہٹ تو نہیں گئے، یا جو کچھ یونیورس یا جو حدود آپ نے قائم کی تھی آپ ان سے کہیں باہر تو نہیں جا رہے. اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سسٹمیٹک اپروچ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور اگر اس کو سسٹم کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کے ریزلٹس سائنٹیفک نہیں ہوں گے، ویگ ہوں گے، میننگ لیس ہوں گے، اور they will not really deliver the goods which are required to be delivered, and somebody has trusted you for that matter. تو یاد رکھیے کہ یہ محض ایک ادبی کام نہیں ہوتا، یہ صرف تھیسس لکھنے کا ایک بوجھ نہیں ہوتا. آپ نے ایک کہانی نہیں لکھنی، آپ نے ایک حالات کا صرف ڈسکرپشن نہیں کرنی، بلکہ اس میں سے کچھ نکالنا ہے. جسٹ ٹیک اٹ دیٹ وے دیٹ یو ہیو ٹو، اف یو آر جمپنگ ان ٹو اے ریور، تو آپ نے صرف نہا کے باہر نہیں نکل آنا، یا صرف اس کو کراس کر کے باہر نہیں نکل آنا، بلکہ سب سے پہلے آپ کو ذہن سے، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. Do I want to learn some better swimming technique? Do I want to learn how to go in more and more depth without having any problem or health problem? I want to find out what kind of sand is there in the bed. یہ ایسے میں بنیادی سی مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آپ کی عام زندگی میں دائیں بائیں گھومتی ہیں. تو اگر آپ نے صرف چھلانگ لگائی اور آپ نہا کے کپڑے بھگو کے واپس آ گئے تو یو ہیو ڈن نتھنگ. بٹ if you have to measure the current of that river, if you have to see the force of that water, if you have to see how much strength it would require to cross it, how much stamina, what kind of body and what kind of strokes you require, and at what angle, then you can go through this fast current. So do you have to evolve the method for that. Now your aim is
to cross this river at, let's say, 30 degrees angle in 5 minutes time. So how can you possibly do it? A mediocre swimmer may not be able to do it at all, even in 10 minutes, or instead of 30 degrees, he may have much wider gap. So کتنی ہی چیزیں آپ کو پہلے سوچنا ہوگی. اور there are chances کہ ہم نے سسٹمیٹک کی بات کی اور سائنٹیفک کی بات کی. There are chances that if it's a fast current and you are telling a person to jump into this, well, there may be some sort of problem. The man can even drown, or he can face any type of crisis even during this experiment. Do you have the measures to overcome that sudden or unexpected situation? That's one aspect. Do you have administration of medication facilities if required? Do you have emergency arrangements with you? Do you have some kind of support for this man whom you are trying to put through a very big challenge? Maybe you have a life-saving jacket. Maybe you move a small little boat with the man so that if there are chances, to eliminate the chances of any mishappening. So it's not all that simple thing. Just we'll test him that he'll go across the river. You have moved with your vehicle, you have moved with your paraphernalia, your food, your shelter, you're staying and coming and going, and suddenly you reach the spot and you find that you didn't have all that equipment which was required to be tested, or it was required to support the person who is going to prove or disprove your concept, or who is going to create another concept for you. So I'm sure by now you understand what does really scientific research and systematic research mean. It simply means doing a job in as much as flawless manner, as much as delivering manner as possible, to eliminate maximum possible slips, ifs and buts, dangers, and circumstances which can oppose us en route to achieve our aim. So that is what we exactly know by saying scientific and systematic. You know what's non-systematic and non-scientific? I've touched that portion also. But a more simple example could be that you just go and sit at the bank of the river and you coin a story. If we have a person of this height, this strength, this much stamina, this much food, or this kind of stuff, he can cross this stream very comfortably, because I've seen a couple of people who have been crossing it before me in my presence. Well, that may not be true. It's just a story, and the stories are only stories. They do not have any research ingredient. And if the research ingredient is absent, then your claim is as false as any other lie. So don't make it, or don't consider it just a simple literary داستان. یہ داستان نہیں، یہ کہانی نویسی نہیں. یہاں آپ کو باقاعدہ ہر سوال کا جواب، سوال لکھ کے اس کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی آپ نے لکھنا ہے، اور وہ بھی میتھمیٹیکل ٹرمز میں لکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ فرض کیجئے
کہ اگر یہ شخص ڈوبنا شروع ہو گیا تو پھر موقع کے اوپر دیکھا جائے گا, کچھ نہ کچھ کر لیں گے. دس از آور یوزول ایٹیٹیوڈ ان آور لائف. جب وہ وقت آئے گا تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے. بٹ دیٹ وقت وین اٹ کمس اٹ لیوز ہارڈلی اینی چوائس فار یو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آپ اگر اسی طریقے سے سوچتے رہیں گے so you are eliminating the chances of your success. Number one. Number two, you are not going to have any results. And if you don't get any results from this research, that means simply you have failed and simply you have wasted the time and effort. لہذا جب بھی آپ کو آئندہ possible, expected یا hypothetically anticipated crisis کا سامنا کی توقع ہے تو آپ اس کو باقاعدہ اس کا ایک ایک سٹیپ, ایک ایک فیز, ایک ایک نقطہ اس طریقے سے پلان کیجیے گا جیسے ایک مکمل تصویر ہوتی ہے. not like a very big, vast and vague canvas. براڈ پکچر میں آپ نے بات نہیں کرنی. I'm sure you must be clear what does really scientific and systematic method entail. Let's now discuss the next point. You see towards the slide, it says, based on logical reasoning. عزیز طالب علموں, بالواسطہ یا براہ راست ہم نے یہی بات کئی مرتبہ کی ہے, لیکن آپ کو اسے بہت واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ جو ابھی بات میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ گڈ ریسرچ ورک جو ہے وہ لاجیکل ریزننگ کے اوپر بیس کرنا چاہیے. اس کی بنیاد منطقی استدلال جسے آپ اردو میں کہتے ہیں, یا ایسی دلیل پر ہونا چاہیے جسے انسانی ذہن, بلکہ بیدار انسانی ذہن, روشن انسانی ذہن قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے, ہمیں کل کو ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو, جب آپ اس تحقیق کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہر قدم پر ہائپوتھیسس سے لے کر, ہم نے پہلے اپنے پریویس لیکچرز میں بات کی تھی کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور جتنا کلیئرلی اور جتنا لاجیکلی اپنی پرابلم کو آپ نے ڈیفائن کیا ہوگا اتنا ہی آپ کا ریسرچ ورک بھی آسان ہو جائے گا اور وہ لاجیکل بھی ہوگا. سو یہاں اب پھر ہم اچھے تحقیقی کام کی خصوصیات کی جب بات کر رہے ہیں, بنیادی قد و خال کی بات کر رہے ہیں, تو اس بات کو کبھی مت بھولیے کہ جب بھی آپ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس پرابلم کے لیے اتنے وسائل اور اتنی ایفرٹ اور اتنے سورسز استعمال کرنا واقعی ہم اس میں حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا. اب جب آپ اپنا ریسرچ ورک شروع کرتے ہیں تو جیسے ابھی ہم نے ایک دریا کو پار کرنے کی, عبور کرنے کی مثال دی, تو اس میں درمیان میں کسی بھی جگہ پہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یا جو بھی سوال ابھر رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے صرف ایک سوالیہ نشان نہیں چھوڑنا, بلکہ لاجیکلی ریزن دے کے بات کرنا ہے. ہم لاجیکل ریزننگ کی ایک چھوٹی سی مثال اور لیتے ہیں.
دیکھیے ہمارے شہروں میں اب جو گاڑیوں کا ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہے، اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جہاں اس کی بے شمار اور وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے پلازے ہیں ان میں سے کسی کی بھی اپنی پارکنگ نہیں ہے. So ultimately, all those vehicles which belong to the workers or the owners or the people who are having their business in that very plaza, they have to park their vehicle somewhere. So by hook or crook, or by managing it one way or the other, they use all that space which is available, and half of the road is also utilized for the same purpose. اب آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. When the mushroom of these buildings will come up, when they'll become in abundance, capacity, width of the road will remain the same. So probably there'll be places where you would not be able even to drive 2 miles an hour. You just have to crawl and burn your fuel and get irritated and get more and more burden on your nervous system. اب اس پہ ہمیں let's say we have to work on this very problem, how to avoid these crises, how to manage the contemporary crisis, and how to ensure that in future at least this portion of crisis doesn't work. Now you have to design a plaza, first of all. And when you design a plaza, don't say that somewhere on the right or on the left we'll have some parking place available. Leave this problem. It's not all that serious. Well, you must know that you are trying to address this problem. اب بیسیکلی آپ نے اس ڈیزائننگ میں، اس نقشے میں جو بلڈنگ کا آپ بنا رہے ہیں، اس سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ جو اتنی گاڑیاں اس میں 200 یا 400 آئیں گی، تو ان کو کیسے اتنی ہی جگہ میں کھپایا جا سکتا ہے. آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو سین دیر آر ناؤ ماڈرن پلازاز ویئر دے ہیو دے پارکنگ سسٹم in the within the plaza itself. It's 1 floor or 2 floors down the ground floor. That accommodates a lot of vehicles. There are systems where in the West, or now even in Pakistan, many places, they have lift system. You just enter the plaza and with your car, you get into a big lift and it takes you to the floor where you are going, and there the parking place is available for you. Now, although it appears to be very ordinary thing, but then there are many questions related to it. How that system is going to function? Who is going to regulate the system? As the crowd is always in our minds, not on the roads. The traffic jam is in our minds, not on the roads, mostly, because every one of us wants to overtake and take a lead. So, جب آپ اس پرابلم کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس پہ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئے کہ یہ جو ایک ہر کوئی آگے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ بھی ہے، یہ ایک نفسیاتی رویہ بھی ہم لوگوں کا بن چکا ہے. Probably we still do not plan that if I'm likely to face some rushy place en route, I should leave 10 minutes earlier. We want to leave 10 minutes late
and yet we want to be the first one to reach our destination. It doesn't happen. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک لاجیکل پرابلم ہے. لاجیکل پرابلم کس لیے ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جن کی باقاعدہ ہم نے تربیت کی اور ان کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوا، ان کی کوئی کوالیفیکیشن کہیں مینشن نہیں ہے، ان کی پریکٹس، ان کے رویے کو ٹھیک کرنا، ان کو سمجھانا. سو مے بی وی see that this problem is also likely to come up in future. Right now, we should indicate and we should give a logical solution to that. یہ بھی ہو سکتا ہے, although it may appear to be very funny in the beginning, but ultimately it may prove to be fruitful کہ جتنے لوگ وہاں کام کرنے والے ہیں یا جتنے کار پارک کرنے والے ہیں جو پرماننٹ پارکرس ہیں وہاں پہ, you might as well tell them to attend a small little sermon type lecture at least in a week or in 2 weeks and make it a regular feature so that the newcomers, they also start learning, and once you start with it, it will be ultimately, slowly and steadily, happily accepted by the people. دیکھیے, ٹریفک سے ریلیٹڈ ہماری ہسٹری میں, موجودہ ہسٹری میں ایسے سیریس پرابلمس آئے ہیں کہ جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں جانوں کا ضیاع لوگوں کو برداشت کرنا پڑا. اینڈ ان آور اون کنٹری, ان آور اون ایریاز, دس آلسو ہیپنس ایوری ڈے. سو اب اس کے دوسرے بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ اگر آپ نے ایک بزنس اورینٹڈ روڈ کو جیم کر دیا ہے, سو دوز پیپل who have to sell and those who have to buy and those who need the things immediately or emergently, what's going to happen to them? تو یہ ایک سرکل بن جائے گا, and this circle will ultimately affect adversely everyone. The business person, the official, the common worker, even the vehicles, even the drivers, the pedestrians, سڑک پہ راہگیر چلنے والا جس کو سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانا ہے, اس کو ہی گھنٹوں کے حساب سے کراس کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. There is no overhead bridge also. You might as well recommend one. Yes, if that much volume or intensity of the vehicles have to be here, then probably at this point an overhead footbridge is also required. تو بات اتنی ہم کر رہے ہیں کہ ریسرچ ورک صرف ایک کہانی نویسی نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر آنکھ سے دیکھ کر مستقبل کو مد نظر رکھ کر ایک بات, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا حل بھی ہمیں بتانا ہے. میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قومی رویہ بن جاتا ہے, ایک علاقائی رویہ بن جاتا ہے, ایک خطے کا ایک مخصوص رویہ بن جاتا ہے, اور ایک کانٹیننٹ کا ایک مخصوص رویہ بن جاتا ہے. یہ رویے کافی ایسپیکٹس میں بنتے رہتے ہیں. ہم عمومی طور سے مسئلے کی حل تک تو سوچتے ہیں, آپ اپنی زندگی پہ بھی غور کیجیے گا. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو اوور کم اور مینیج دا کرائسس. کہ وی آر ویری فانڈ آف مینشننگ اینڈ نریٹنگ اینڈ ڈسکرائبنگ and telling the problems of our problem and the problems of our problem. But we hardly go beyond that. مسائل کا تو ہم انبار لگا دیتے ہیں, ڈھیروں ڈھیر, اور دھڑا دھڑ. ایک شخص ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے تو دوسرا کر رہا ہے تو تیسرا کر رہا ہے. So we explain or mention or identify hundreds of problems. لیکن unfortunately we never move beyond them. اگر ہم نے ایک پرابلم
ڈسکرائب کی ہے یا مینشن کی ہے تو ہم اس پہ کبھی یہ ڈسکشن نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے پاسبل حل کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ہوسٹائل ہو جائیں. وی بیکم offensive and we have a hostile attitude. We should resort to finding out and reaching to the solutions also. کیونکہ ہوسٹائل ہونا یا غصے میں آنا یا دوسرے کو بلیم کر دینا اٹس دا ایزیسٹ تھنگ ٹو اسکیپ ان لائف. ہماری زندگی کا سب سے بڑا فرار یہ ہے کہ ایک مسئلے کو جب بھی ہم مینشن کرتے ہیں پورے جوش و جذبے سے تو اپنے آپ کو اس میں سے بڑی صفائی سے نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو مائنس کر لیتے ہیں. بلکہ ہم جب بھی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو اپنی ذات کو اس میں سے منفی کر کے نکال کے پھر باقی لوگوں پہ ہم وہ سارے کا سارا مسئلہ تھوپتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، بیکاز if everyone now starts thinking like this, nobody will ever reach a solution. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کرائسس مینجمنٹ کے لیے ریسرچ ایک تو ہم نے باقاعدہ سسٹمیٹک سلسلے سے کام شروع کیا ہے، لیکن آپ being even an ordinary student, being even a simple citizen، اپنی آبزرویشن کو بھی اگر کہیں ریکارڈ کرتے ہیں کہ جناب ایسا ہو رہا تھا، میں نے فلاں جگہ دیکھا، اور اگر اس کی جگہ ہم یہ کر لیتے تو مے بی تھنگس وڈ ہیو بیکم بیٹر. سو سرٹنلی یو آر ناؤ کنٹریبیوٹنگ. آپ ایک سورس بن جائیں گے جس کو کوئی نہ کوئی محقق، کوئی نہ کوئی ریسرچر جس کی کان تک یہ آواز پہنچے گی یا آنکھوں تک یہ لفظ پہنچیں گے، وہ اس آبزرویشن کو جو آپ نے ریکارڈ کی کہیں نہ کہیں ضرور مینشن کرے گا. بیکاز یو اسپینڈ سم ٹائم فار دا نیشن، یو اسپینڈ سم ٹائم فار یور سوسائٹی، فار دا فیوچر. سو passing the baby, mentioning the blames, mentioning the problems is not enough. Moving towards the solutions, finding out the ways and means and measures, changing the attitudes is what is required for the crisis management. To stop or to cease them to occur, or to manage them when they occur, having reduce the losses to the minimum possible limit. So, don't leave the reason, don't leave the logic. If something is not proved or acceptable by logical reasoning, you have the choice. We talk that we sometimes we reject the concepts, sometimes we accept them. Sometimes our hypotheses fail, sometimes they succeed also. So be very, very careful as far as your research is concerned. It should be logical and it should be based on logical reasoning also. Well, let's move to the fourth point, and the slide says only one word: impartial. Impartial means ghair janibdar. Well, it may be looking a very, very simple affair, but let me tell you, it's the most difficult thing. Why? We have so many reasons to be partial. ہمارے ذہن میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم غیر شعوری طور پر کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم جانبدار ہو جاتے ہیں، اور جہاں بھی ہم غیر جانبداری کو چھوڑیں گے وہیں ہمارے نتائج غلط ہونے کے بے شمار چانسز ہیں. مجھے پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ مبارک کے وہ لفظ یاد آتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، اور ایسے ہی آگے چلتا جاتا ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں جز اس کے اعمال کے. واٹس دس اعمال؟ اٹس یور پرفارمنس. کہ کون کوئی کیسی پرفارمنس دے رہا ہے، اس کے اوپر اس کو آپ نے وے کرنا ہے، اس کا وزن
اس کی شخصیت کا قد و قامت ناپنا ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ کے قبیلے کا ہے، وہ آپ کی ذات کا ہے، وہ آپ کا گرائی ہے، وہ آپ کا دوست ہے. چلے کوئی بات نہیں، یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، یہ جو ہم انکوائری کرتے ہیں، یہ تحقیق ہوتی ہے. تو ہم اس میں بھی شناسائیوں کو وزن دیتے ہیں. نظریاتی جو ہمارا اتفاق ہوتا ہے اس کو بھی ہم ترجیح دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی قدر مشترک نظر آ جاتی ہے جسے ہم بظاہر اخلاقیات کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں. اینڈ وی بیکم ویری پارشل ٹو اے تھنگ which is absolutely contrary to our topic, to our motive, to our aim, and it's likely to demolish our entire building of research that we had built so far. کہیں ایک چھوٹا سا جانبداری کا آپ نے ثبوت دیا تو سمجھیے کہ آپ لاجیکل نہیں رہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ سائنٹیفک نہیں رہے، سمجھ لیجئے کہ آپ سسٹمیٹک نہیں رہے. اینڈ if you're not systematic, if you're not logical, and if you're not impartial, then believe it, you're not doing noble work. You're not doing the research work for which the prerequisite is that it should be for a noble cause. That's as far as the impartiality is concerned. Let's move to the next point. Briefly, we'll touch upon that. Point 5 says, clear and comprehensive. I don't think it requires very, very elaborate explanation. We have partially touched it in our earlier lectures also, but you should be very well knowing and keeping it in your mind that your research work, your language, the description of your work, it should be very clear, it should be beyond doubt, and it should be very comprehensive, leaving no questions. دیکھیں، آپ بہت سی ایسی زبانیں یا ایسے سینٹینسز یا ایسے ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں جن میں شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں، جن میں ابہام باقی رہ جاتے ہیں. مثال کے طور سے ہم کہتے ہیں آپ پنڈی جائیں گے. یہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ راول پنڈی جائیں گے، یو ول گو ٹو راول پنڈی، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ول یو گو ٹو راول پنڈی؟ دیر از این ایمبیگوٹی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ذہن اتنا تیز اور انٹیلیجنٹ ہوگا اور اتنا اسیمولیٹنگ اور کمپریہنسولی انڈرسٹینڈیبل ہوگا کہ وہ یہ سارا کچھ فوری طور سے سمجھ جائے جو آپ بیان نہیں کر سکے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. You have to be very, very crystal clear in your explanations and you have to be comprehensive. اب comprehensive کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ابھی زیب داستان والی بات آپ سے کی تھی کہ یہ نہیں کہ آپ اس میں خوبصورت عبارت آرائیاں بھی کرنا شروع کر دیں. ریسرچ ورک میں خوبصورتیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی، صرف حقائق کی گنجائش ہوتی ہے، اور حقائق ہی کو مد نظر رکھیں. اگر آپ نے کسی جگہ پہ ونڈ پریشر یا ویکیوم کو ناپنا ہے یا اس کے بارے میں کام کرنا ہے تو اس میں یقینی طور پر کوئی افسانوی زبان کام نہیں آئے گی. یو ہیو ٹو بی میتھمیٹیکل. اف یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسپیڈ آف دا لائٹ, you have to tell it the distance related to the time, and that will be the speed.
اگر آپ یہ کہیں کہ روشنی تو بہت ہی تیز سفر کرتی ہے اور اسی لیے ہم نے نوری سال بھی بنائے ہوئے ہیں اور کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ روشنی کتنی تیز سفر کرتی ہے، تو آپ بلیو کریں کہ آپ یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ ویسٹنگ دا ٹائمز آف دا ادرز آلسو. یو ہیو ٹو سے لائٹ ٹریولز ایٹ اے اسپیڈ آف 1,86,000 feet per second per second. Now this is a comprehensive statement. 1,86,000 فٹ فی سیکنڈ. اب اس میں اس کی ویلاسٹی بھی شامل ہے کہ ہاؤ مچ ایکسلریشن کمس انٹو اٹ. یہ صرف ہم نے اسپیڈ، آئی ایم شیور یو مسٹ بی نوئنگ دا ڈفرنس بٹوین اسپیڈ اینڈ ویلاسٹی. ویلاسٹی انکریز ہوتی ہے اسپیڈ کے اندر اور پر سیکنڈ کے حساب سے جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو دس ول بی اے کلیئر اینڈ کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ وین یو آر کیرنگ دا ریسرچ ورک. ہاں، اگر آپ افسانہ لکھ رہے ہیں تو آپ افسانہ لکھتے ہوئے بے شک روشنی کو جو مرضی بنا دیں کہ آسمان سے تند و تیز نہلاتی ہوئی روشنی ابھر رہی تھی اور صحرا جگمگا رہا تھا. بٹ اٹس اونلی انجوائبل جسٹ فرام دا لٹریری ویو پوائنٹ. خالصتاً فکشن کے ویو پوائنٹ سے یہ تحقیق نہیں ہے. سو بی کلیئر اینڈ بی کمپریہنسو. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اٹ سیز بیسڈ آن authentic sources. سورس کیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ سورسز کیا ہوتے ہیں اور ان کی اتھینٹسٹی یا ان کی سند کیا ہوتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ کروڑ ہا کتابیں جو کائنات میں لکھی ہوئی ہیں وہ بے مقصد لکھی ہوئی اور با مقصد کتب بہت کم ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں موجود ہیں تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فائنڈ دا اتھینٹک بک، دا اتھینٹک اتھارٹی؟ دیٹس اٹ سیلف اے ویری بگ جاب. سو جس سطح کی سند آپ تلاش کریں گے اسی سطح کی تنقیدی نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے. If you are going for very vague and unauthentic sources, certainly you are not going to have very good and scientific research. وہ پھر ریسرچ ورک بھی آپ کا اتنا ہی ویگ ہوگا، اتنا ہی کمزور ہوگا. بہت سارے فلاسفرس کو آپ پڑھیں گے تو ان کی ڈیفینیشنز بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہیں. بہت سارے لیڈرز کو آپ پڑھیں گے تو وہ لیڈرشپ کے حوالے سے انالیسس کریں گے ہر چیز کے. لیکن جب مینیجرز کو پڑھیں گے تو ریمبر مینیجر از ٹوٹلی ڈفرنٹ مین. He has to have different qualities, different angle. He sees the things from various other angles for which you do not imagine even. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. Now, سورس ہر اس چیز کو ہم کہیں گے جس سے آپ نے رہنمائی لی یا جس کو آپ نے اپنے ریسرچ ورک میں کوٹ کیا یا استعمال کیا. اب اتھینٹک سورس اگر نہیں ہے، آپ نے کسی ایسے شخص کی کتاب سے فزکس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں جس نے زندگی میں کبھی بھی فزکس پہ عبور حاصل نہیں کیا، یا آپ نے ریلیجن کے بارے میں ایک ایسی کتاب پڑھ لی اس شخص کی جس کا اس بارے میں پرائمری لیول کا نالج بھی نہیں ہے، بٹ ہی واز ویری فانڈ آف رائٹنگ آن ریلیجس میٹرس، یا وہ شخص جس کو شاعری کے علم عروض کا بھی نہیں پتہ، اسے بحروں کا بھی نہیں پتہ، قافیے اور ردیف کا بھی نہیں پتہ، اس کی شاعری پہ لکھی ہوئی کتاب آپ نے پڑھ لی. These sources are not authentic sources. The sources
can be assessed, and sometimes it becomes very difficult to assess them also. But then this is your ability as a researcher so that you are able to manage the crisis for which the job has been given to you. Let's see the last point. It says conclusive and result oriented. آپ کی جو تحقیق ہے وہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو راستے میں ہی چھوڑ دیا, یہ نہیں کہ آپ نے اس میں سینکڑوں ایسے سوال چھوڑ دیے جن کے جوابات تلاش کرنے کے لیے جو ریڈر ہے یا جس مقصد کے لیے آپ نے کیا تھا وہ ان سوالات میں گم ہو جائے کہ ان سوالات کا کیا جواب ہوگا, کیا کیا جائے, ان کے لیے کیا کیا جائے. So that is an incomplete work. And if that research has to be incomplete work, then why you wasted that whole time? So, جب بھی آپ ایک تحقیقی کام کو کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے ذمے لیتے ہیں, اس میں کوئی بھی لکونہ باقی نہیں رہنا چاہیے. It must be conclusive. وہ پورے ایک پروسیس سے گزر کر اس میں سے سارے سوالوں کے جواب کشید کر کے ریڈر کے سامنے رکھ دے تو اسے ہم کہیں گے یہ کنکلوسو ہے, کنکلوڈ کیا ہے ایک چیز کو. اینڈ دین ریزلٹ اورینٹڈ. ریزلٹ اورینٹڈ کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے کنکلوژن سامنے رکھ دیے کہ جناب اس مسئلے کے حل کے لیے یہ ریکمنڈیشنز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 وٹ ایور, کہ آپ کا نظام اطلاعات ٹھیک نہیں ہے, آپ کا نظام مواصلات ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کریں, یہ کریں, یہ کریں اور یہ کریں. سو دیٹ ول بی کنکلوسو اینڈ ریزلٹ اورینٹڈ. If it's not concluded, if it's not conclusive, and if it doesn't give you result, then it was absolutely a job in vain. اور یاد رکھیے کہ زندگی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ سامنے رکھیں کہ آپ کیا نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں, اور اگر اس میں سے کوئی نتیجہ آپ نہیں نکالتے تو پھر آپ یہ جان لیجئے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ کا وہ جاب, وہ ریسرچ جو ہے, دیٹ واز ناٹ اے نوبل موٹیو. دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ وی ڈسکسڈ. سو ٹوڈے what all we have talked about in our lecture, just remember the keywords that we have used. Your research work must have a noble motive. You must adopt a scientific and systematic way. It must have logical reasoning. It should be impartial. It should be clear and comprehensive, based on authentic sources, conclusive and result-oriented, and then your research work will be A1. So dear students, remember these features of good research, and inshallah, whatever research challenge to manage the crisis you will accept or undertake, I'm sure by the grace and assistance and blessings of my Allah, you will emerge victorious. With this, we come to the end of this lecture. Inshallah, see you in the next lecture. Till then, may Allah's blessing be with you. May you stay happy and healthy. Thank you very much. Allah Hafiz.